बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। धड़कनों का मुहाफ़िज़ मुंतहा चौहान, किस्त नंबर 7 और 8। नूरुल ऐन फ़राज़ शाह बिनते फ़राज़ अकबर शाह, आपका निकाह फ़ारिस शाह वल्द दिलावर शाह के साथ 10 लाख सिक्का राजुल वक़्त तय किया जा रहा है। क्या आपको यह निकाह कबूल है? वो जो घूंघट निकाले बैठी थी और अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी, निकाह के वक़्त लिए गए नाम पर चौंकी। समझ ही ना आया था क्या बोले। मौलवी साहब ने फिर से दोहराया। आयन इसी बार भी ना बोली। आयन बेटा, मौलवी साहब को जवाब दो, मारिया शाह ने खुशी से कहा। तो वो घूंघट की आड़ से माँ के चेहरे पर खुशी और इत्मीनान देखते हाँ बोल गई। मौलवी साहब कबूलो इजाद के बाद बाहर आ गए। फ़ारस से भी निकाह के मराहिल तय करते अब वो दुआ कर रहे थे। सब वहीं मौजूद थे सिवाय अबरार के, और वो वहाँ से जा चुके थे। दुर्दाना भी वॉकआउट करना चाह रही थी, लेकिन कबीर शाह की घूरी पर खामोशी से निकाह में शामिल तो हो गई, लेकिन दिल में मज़ीद बुग़्ज़ भर गया था। मुबारक हो सबको, निकाह मुकम्मल हुआ, मौलवी साहब ने कहा। तो अलमास बेगम ने खुशी से आगे बढ़कर अपने बेटे को गले से लगाया। आयन को दुआ बाहर ले आई थी। वो भी बहुत खुश थी। फ़ारस आयन के लिए परफेक्ट था, ऐसा वो सोचती थी, लेकिन आयन क्या सोचती थी किसी को कुछ नहीं पता था। फ़ारस और आयन को एक साथ बिठाया गया, सदका उतारा गया, दुआएं दी गई। कभी रिश्तेदार या मोहल्ले में से किसी को नहीं बुलाया गया था, बस घर के ही अफराद थे। ज़ियान जिसने आते ही ये काया पलट देखी तो बेइंतहा खुश हुआ। आयन इसे भी अजीज़ थी और फ़ारस का ये फ़ैसला इसे बहुत खुश कर गया था। इसने आते ही रौनक लगा दी और इन लम्हों की को तस्वीरों में कैद करने लगा। अगर सभी खुश थे सिवाय कबीर शाह की फैमिली के। उनके सारे किए किराए पर पानी जो फिर गया था। दुर्दाना भी वहाँ से जा चुकी थी। कबीर शाह ने जले दिल से इन्हें दुआ दी और बाहर निकल गए। आज तारीख ने फिर खुद को दोहराया था, जैसे इन्हें ये एहसास क्या था कि घर की ख़ानदान की बेटी नहीं दी गई। आज उनके बेटे को भी निकाह के वक़्त ठुकरा दिया गया, और किसी को इस बात से फ़र्क भी ना पड़ा था, क्योंकि वो इस ख़ानदान के थे ही कहाँ कि कोई उनको या उनके बच्चों के बारे में सोचता। दिल पर पत्थर रखकर वो डेरे की तरफ चले गए जहाँ अबरार शाह गुस्से से गया था। इन्हें अपने बेटे को संभालना था। दिल तो चाहता है कि अभी अपनी आयन को रुखसत करके ले जाऊं, लेकिन ऐसे नहीं। बहुत धूमधाम से लेकर जाएंगे हम अपनी बेटी को। आयन को खुद से लगाते हुए अलमास बेगम रो दी थी। हर मोड़ पर ही तो वो याद आए जा रहा था। अम्मा आंसू नहीं। फ़ारस ने माँ को सीने से लगाया और उनका माथा चूमा तो वो फ़ारस के साथ लगी नम आंखों से मुस्कुरा दी। आज फ़ारस हमेशा के लिए वापस लौटा था, अपनी माँ के लिए और भाई की मौत का बदला लेने के लिए। आयन को वापस रूम में पहुंचा दिया गया। वो हवनकों की तरह बैठी खुद को देख रही थी। किस्मत ने कैसा पलटा खाया था। अफ़ान के साथ होने वाली शादी उसकी मौत पर ख़त्म हो गई। फिर अबरार शाह से अचानक निकाह का पता चला। जी में आया जहर खा ले, लेकिन माँ बाप का ख्याल ज़्यादा था और वो डरपोक तो शुरू से ही थी। इस पर खामोशी से किस्मत का लिखा कबूल कर रही थी। फिर ऐन वक़्त पर फ़ारस से निकाह नूरुल ऐन की दिल की धड़कनों में हलचल मचा गया था, और ऐसा क्यों था वो नहीं समझ पा रही थी। जो भी था दिल परेशान ना था। एक अजीब सी सरशारी थी, वजह नहीं जान पा रही थी। लेकिन अगले ही लम्हे दिल फिर से एक टीस उठी। फ़ान आंखें भीग गई। किस्मत के खेल भी निराले हैं। इंसान ज़मीन पर जोड़े बनाता रहता है, लेकिन यह भूल जाता है कि असल जोड़ी तो अल्लाह बनाता है। सब कुछ इसके हाथ में है। किस तरह बल पर बल देकर किस्मत ने फ़ारस और नूरुल ऐन को एक दूसरे से जोड़ा था, और ये सब अल्लाह की ही करनी है। आज अलमास बेगम भी खुश थीं और इनके मरहूम बेटे की पसंद किसी और के घर नहीं, इन्हीं के घर लौट आई थी। वो नूरुल ऐन को लेकर बहुत हसास थीं, और जब अबरार का रिश्ता रखा गया तो एक लम्हे को इनका जी चाहा कि या तो उफ़ान वापस लौट आए या फ़ारस आयन को अपना ले। कुछ घड़ियाँ कबूलियत की होती हैं और सच्चे दिल से मांगी दुआएं कबूल ही हो जाती हैं। उनकी भी ये दुआ कबूल हो गई थी। उन्होंने शुक्राने के नवाफिल अदा किए। सलाम फेरा तो फ़ारस सामने ही नज़र आया था, जो सर झुकाए सोफ़े पर बैठा माँ का इंतज़ार कर रहा था। अलमास बेगम उठती इसके पास आईं, इसलिए दुआ मांगते फूंक मारी तो वो चौंका। अलमास बेगम इसके पास ही बैठ गईं तो फ़ारस नीचे कारपेट पे इनके कदमों में बैठ गया। अम्मा, आप खफा तो नहीं ना? वो माँ के हाथ थामते हुए प्यार भरी नज़रों से देखते हुए बोला। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अलमास बेगम ने इसके चेहरे पर प्यार से हाथ फेरा, जबकि दूसरे हाथ में तस्बीह थी। फ़ारस ने सर माँ की गोद में रख लिया। अम्मा, फ़ान की बहुत याद आ रही है आज। आंखें बंद किए उसने आंखें नम हुई। बेटा, अब तो वो यादों में ही रह गया है, इसके लिए दुआ कर दिया करो जब भी याद आए।
فارس کے بالوں میں پیار سے ہاتھ چلاتے انہوں نے بہت دھیمے لہجے میں کہا، اماں فان کو کوئی دکھ تھا، کوئی پریشانی؟ وہ اس نے ہم سے کسی کے بارے میں نہ سوچا اور اتنا بڑا قدم اٹھا لیا؟ وہ سوال جو اتنے عرصے سے پریشان کر رہا تھا ماں کے آگے کر دیا تھا۔ بیٹا، دلوں کی باتیں تو رب ہی جانتا ہے، کبھی کچھ بھی نہیں کہا ایسا کہ اسے کوئی پریشانی ہو، سوچتے ہوئے کہا، اور سب سے زیادہ تو وہ آئین کے ہی قریب تھا۔ الماس بیگم کی بات پر فارس نے لب بیچے، اس سے پہلے اس سے تو حساب بے باک کرنے ہی تھے، لیکن وہ فی الحال اس خط کے بارے میں کسی سے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ اماں آپ آرام کریں، ماتھے پر بوسہ دیتے وہ اٹھا تھا۔ فارس میرے بیٹے، آئین کو اپنانے کا فیصلہ آپ کا اپنا تھا، اس لیے میں امید کرتی ہوں آپ اسے آخری سانس تک نبھائیں گے اور کبھی ہمیں شرمندہ نہیں کریں گے۔ الماس بیگم کے الفاظ پر فارس کا دل بہت زور سے دھڑکا۔ وہ ماں سے کوئی ایسا وعدہ نہیں کر سکتا تھا جو بعد میں پورا نہ کر سکے۔ انشاءاللہ اماں، نظریں چراتا وہ کہتا باہر نکل گیا تھا۔ الماس بیگم کو اس کا نظریں چرانا کھٹکا تھا۔ بس کر جاؤ ابرار، اور کتنا پیو گے؟ کبیر شاہ نے غصے اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات سے کہا۔ نہیں بابا، آپ نے اپنا وعدہ توڑ دیا، اور وہ عین کو چھین کر لے گیا مجھ سے، اور وہ میری تھی، صرف ابرار کی، آپ نے کچھ نہ کیا۔ وہ غلیظ محلول اپنے اندر اتارتے ہوئے بسے اور غصے سے بولا، سنبھالو خود کو ابرار، اگر وقت آج ان کے ہاتھ میں ہے تو کل ہمارے ہاتھ میں ہوگا۔ آج صرف نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں، تم چھوڑو اسے، چلو گھر۔ کبیر شاہ نے اسے تھاما، بوتل دور کی، وہی تو ان کی کل کنجی تھا، ان کا وارث۔ مجھے اکیلا چھوڑ دیں بابا، میں اکیلا رہنا چاہتا ہوں۔ وہ درد سے چور زمین پر بیٹھتے ہوئے بولا تھا۔ دونوں باپ بیٹا ڈیرے پر تھے، کبیر شاہ بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئے، اور اپنے بیٹے کو اکیلا کیسے چھوڑ سکتے تھے؟ بابا، وہ میری تھی، پھر سے کہتے وہ رو دیا تھا۔ بس کر دو ابرار، اور اب بھی آپ کی ہے، میرا وعدہ ہے، اسے آپ کے قدموں میں لا کر بٹھاؤں گا، پھر جو چاہے کر لینا، نہیں روکوں گا، لیکن خود کو سنبھال لو میری جان۔ اکبر شاہ رنجیدہ ہوئے تھے۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں نا؟ امید سے پوچھا۔ بیٹا، برسوں پہلے جو میرے ساتھ ہوا وہ میں آپ کے ساتھ نہیں ہونے دوں گا، کبھی نہیں ہونے دوں گا، یہ وعدہ ہے میرا، پورے یقین سے کہا تو ابرار باپ کے گلے سے لگ گیا۔ اب کیا خیال ہے، ابھی بھی یہیں رکنا ہے یا چلنا ہے؟ زیان نے صبح ناشتے کے بعد دعا سے پوچھا تو وہ مسکرا دی۔ وہ آئین کے لیے بہت خوش تھی اور مطمئن بھی تھی، اب وہ ریلیکس ہو کے شہر جا کے پڑھ سکتی تھی۔ سوچتے ہیں زیان شاہ، جھولا لیتے ہوئے اترا کر بولی، کل ہم جا رہے ہیں، سمجھی؟ زیان نے وارن کیا تھا، آپ ابھی سے ہم پر حکم چلا رہے ہیں، اٹس ناٹ فیئر۔ منہ بناتے ہوئے جھولا روکتے ہوئے کہا، یہ تم بھی آئین بھابھی کی طرح ہم کا سگرا یوز کرنے لگی ہو؟ زیان نے مسکرا کر کہا تو وہ پھر سے جھولا لینے لگی۔ آخر بہن ہے ہم، ان کی اثر تو ہوگا نا، ایک ادا سے کہا۔ دعا تمہیں اندر ماریا آنٹی ڈھونڈ رہی ہیں۔ فاریہ سے زیان کا دعا کے ساتھ کلوز ہونا برداشت نہ ہوا تو دور سے دیکھتی ان کے پاس چلی آئی۔ اچھا، کیا کہنی تھی وہ؟ دعا نے حیرت سے مصنوعی انداز سے پوچھا۔ یار جا کے دیکھ لو، مجھے کیا پتا، فاریہ نے منہ بنایا۔ دیکھتی ہوں، اندر چلیں، فاریہ سے کہتی وہ زیان کی طرف مڑ کر بولی تو وہ مسکراتا ہوا اس کے ساتھ اندر کی جانب قدم بڑھا چکا تھا۔ اف، کتنی گھنی میسنیاں ساتھ لے کے گئی ہے، لیکن کب تک؟ ایک دن آنا تو میرے پاس ہی ہے نا اس نے؟ فاریہ شیطانی دماغ سے سوچتی مسکراتی جھولے پر بیٹھی تھی۔ جو جگہ دعا خالی چھوڑ کر گئی تھی، نکاح سے کچھ نہیں ہوتا، نکاح کے بعد طلاق بھی ہوتی ہے، اور وہ بھی بہت جلد ہو جائے گی۔ آج کا سارا دن گزر گیا تھا، لیکن آئین کل نکاح کے بعد سے روم میں ہی تھی، وہ باہر نہ آئی۔ رات کا کھانا بھی روم میں کھایا، اور دعا اپنا بیگ پیک کر رہی تھی۔ پھر تم نے جانے کا ارادہ کر لیا؟ آئین نے پریشانی سے اپنی سریلی آواز کے سر بکھیرے۔ یس مائی لارڈ، دعا نے مسکراتے بیگ کی زپ بند کرتے ہوئے کہا۔ کتنے دن تک وہاں رہو گی؟ ایک اور سوال کیا۔ خود آئین نے BA کے بعد سے پڑھائی کو خیر آباد کہہ دیا تھا، اس کی اتنی ہمت ہی کہاں تھی کہ وہ گھر سے دور کہیں جا سکے؟ یہ تو نہیں پتہ، لیکن ویکینڈ پہ آ جایا کروں گی، فکر نہ کریں۔ دعا نے اس کی ڈھارس بڑھائی۔ ویکینڈ؟ عین نے منہ بنایا تھا۔ دعا کو اپنی وہ معصوم بہن بہت عزیز تھی، اس کی معصومیت ہی اس کی سب سے بڑی خوبی تھی جو اس کی خوبصورتی کو اور بڑھاتی تھی۔ اچھا اب اداس نہ ہو، اور یار روم سے باہر نکلا کرو، نکاح کا مطلب یہ نہیں کہ اندر چھپ کے بیٹھ جاؤ۔ بستر پہ لیٹتے دعا نے آئین سے کہا، نہ بابا نہ، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ وہ ڈیول کہتے کہتے آئین کی زبان کو بریک لگی۔ کیا؟ کس کی بات کر رہی ہے؟ دعا نے ٹھیک سے نہ سنا، وہ نیند میں تھی۔ کوئی نہیں، تم سو جاؤ، صبح جلدی اٹھنا ہوگا۔ آئین نے بات کو لپیٹا تو وہ مسکراتی آنکھیں موند گئی۔ آئین کافی دیر یوں ہی بیٹھی
پریشان سوچتی رہی کہ دعا کے جانے کے بعد وہ کیا کرے گی۔ سوچتے سوچتے کب آنکھ لگی پتہ ہی نہ چلا۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا کہ یکدم آنکھ کھلی۔ حلق میں کانٹے سے چبھے تھے۔ سائڈ ٹیبل پر جگ دیکھا تو خالی تھا۔ منہ بنایا، دعا نے پانی نہیں تھا رکھا۔ ہائے اللہ، اب ہم کیا کریں گے؟ کچھ دیر سوچتی رہی۔ دعا کو دیکھا وہ مکمل نیند کی آغوش میں تھی۔ پھر ہمت کر کے خود ہی اٹھی۔ دبے پاؤں دھیرے سے قدم باہر قدم رکھا اور ادھر ادھر دیکھتے کچن کا رخ کیا۔ دھیمی روشنی کی لائٹس آن تھیں۔ جگ میں پانی بھرا اور واپس مڑتے نظر سامنے کھڑے ٹیبل پر جا پڑی۔ ہاتھ میں پکڑا جگ لرز اٹھا تھا۔ سانس لینا دوبر ہو گیا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا آئین کے بالکل مد مقابل آن کھڑا ہوا۔ آئین کی آنکھوں میں بے تحاشا خوف رقم کرنے لگا تھا۔ کیسے تم کسی اور کی ہو سکتی ہو؟ تمہارا یہ روپ، یہ آنکھیں، یہ گال، یہ رخسار، تمہارے یہ ہاتھ، کہتے ساتھ ہی ہاتھ تھاما۔ آئین کا پورا جسم ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ اس سب پہ صرف میرا حق ہے، صرف ابرار شاہ کا حق۔ وہ جنونی کیفیت میں بول رہا تھا۔ وہ اپنے ہوش و حواس میں نہ تھا۔ جگ آئین کے ہاتھ سے چھنکے سے گرا اور ٹوٹ گیا۔ ابرار شاہ کی گرفت ڈھیلی پڑتے دیکھ کر وہ ہاتھ چھڑاتی ابرار کو دھکا دیتی دروازے کی جانب بھاگی۔ کانچ اس کے پاؤں میں چبھا لیکن کوئی پرواہ نہ کی۔ دروازے سے اندر آتے شخص سے بری طرح ٹکرائی اور اس کے سینے سے جا لگی۔ ایک پل کو اپنی ہرنی آنکھیں، جن میں خوف ڈر کنڈلی مارے بیٹھا تھا، سامنے والے کی گرین آنکھ میں ٹکا دیں۔ وہ جو رات کے اس پہر ابرار کو گھر میں آتا دیکھ پوچھ تاچھ کرنے آیا تھا، کچن میں کچھ ٹوٹنے کی آواز پر ادھر آ نکلا اور سامنے کا منظر دیکھ حیران رہ گیا۔ ابرار شاہ ابھی بھی نشے میں ہی جھول رہا تھا، جبکہ آئین فارس کی شرٹ کو مضبوطی سے تھامے اس کے سینے سے لگی لرز رہی تھی۔ دھڑکنوں کا محافظ منتہا چوہان، قسط نمبر 8۔ وہ آنکھوں میں خوف و ہراس لیے فارس کی شرٹ کو مضبوطی سے تھامے کھڑی تھی، جبکہ فارس کی نظریں سامنے کھڑے نشے میں دھت ابرار پر تھیں۔ اسے ساری صورتحال سمجھنے میں دیر نہ لگی۔ ابرار دھیرے دھیرے چلتا ان کے پاس آیا۔ جان کیوں بھاگ رہی ہو مجھ سے دور؟ انا تو ایک دن تمہیں میرے پاس ہی چٹا۔ ابھی وہ بات مکمل کرتا کہ فارس کا غصے میں اس پر ہاتھ اٹھا تھا۔ اس کو لگے تھپڑنے سے ہوش کی دنیا میں لا دھکیلا تھا اور منہ پر ہاتھ رکھے وہ حیران ہوتا فارس کو دیکھنے لگا۔ فارس کی موجودگی کو تو نشے کی حالت میں جان ہی نہ پایا تھا۔ ایک لفظ اگر وہ اپنے منہ سے نکالا تو گدی سے زبان کھینچ لوں گا۔ فارس بے انتہا غصے میں تھا، جبکہ آئین کی پکڑ اس کی شرٹ پر اور مضبوط ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ یہ خود آتی ہے میرے پاس۔ نشے میں ہی جھولتے ابرار نے اپنے آپ کو بے قصور ثابت کیا تھا۔ اس کی اس بات پر جہاں فارس کی نظریں اس پری پیکر چہرے پر اٹھیں، وہیں آئین نے فارس کو دیکھتے نفی میں سر ہلایا۔ وہ بہت سخت ڈری ہوئی تھی۔ زبان نے تو ساتھ نہ دیا، اپنے لیے کچھ بول ہی سکے۔ فارس نے ابرار کو ایک اور مکہ جڑ دیا تھا۔ اب کی بار اس کے منہ سے خون نکلا اور وہ دانت پیستا فارس کو دیکھنے لگا۔ 1 منٹ میں یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ فارس نے غصہ ضبط کرتے ابرار کو وارن کیا تھا تو وہ موقع غنیمت پاتے وہاں سے فوراً نکلا۔ آئین ابھی بھی ویسے ہی کھڑی تھی۔ فارس نے اس کے ہاتھوں سے اپنی شرٹ چھڑائی اور اس کے ہاتھوں کو زور سے جھٹکا تو وہ پیچھے سے سہم گئی۔ وہ پھر سے سہم گئی۔ کیا کرنے آئی تھی اس وقت رات کو یہاں؟ فارس کی لال انگارہ آنکھوں سے اس کی رہی سہی ہمت بھی جواب دینے لگی۔ جواباً ایک بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور سسک کر اٹھی۔ پانی بمشکل حلق سے آواز برآمد ہوئی۔ فارس کی نظر ٹوٹے ہوئے جگ پر پڑی تو لب بیچے، ایک رات پانی نہ پیتی تو مر تو نہ جاتی، جاؤ روم میں۔ فارس نے خود پر قابو کرتے آئین کو دروازے کی طرف دھکا دیا تو وہ لڑکھڑاتی ہوئی زمیں بوس ہوئی، لیکن پلٹ کر دیکھنے کی غلطی نہ کی۔ وہ بمشکل اٹھتی دروازے کی جانب بڑھی۔ فارس جو کانچ اٹھا رہا تھا اس کی نظر اس کے پاؤں پر گئی اور اس خون پہ جو اس کے پاؤں سے بہہ رہا تھا۔ رکو! آواز دے کر بے اختیار ہی روکا اور وہ وہیں رک گئی۔ دل تھامے ہاتھ کی پشت سے اپنے گال پہ آئے آنسو صاف کیے۔ فارس نے کانچ ڈسٹبن میں ڈالا اور اس کی جانب بڑھائی۔ بیٹھو یہاں۔ اب کی بار لہجہ تھوڑا نرم تھا۔ اس لیے ایک لمحے کی دیری کیے بنا آئین فوراً پاس پڑی چیئر پر بیٹھ گئی۔ فارس نے کچن کے 1-2 کبرڈز کھول کر دیکھے تو اسے فرسٹ ایڈ باکس مل گیا۔ آئین کے پاس آیا۔ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس نے اس کا پاؤں چیک کرنا چاہا جو لرزے جا رہا تھا۔ فارس نے محسوس کیا وہ مکمل لرز رہی تھی۔ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ فارس نے کانچ دیکھتے ہوئے اس کا دھیان بٹایا۔ وہ خاموش رہی تو وہ دوبارہ نارمل انداز میں ہی پوچھا۔
فارس کا نرم لہجہ محسوس کرتے ہی آئین نے ہمت کرتے منہ کھولا۔ وہ گندی باتیں کرتا ہے، بچوں کی طرح وہ روتے ہوئے فارس سے شکایت لگانے لگی۔ کہتے ساتھ ہی فارس گہری سانس خارج کرتے اس نے پاؤں سے کانچ کو کھینچ کے نکالا۔ آئین کی سسکی خاموش فضا میں وہ بآسانی سن سکتا تھا۔ اس کے پاؤں سے خون کو صاف کرتا وہ بینڈیج لگاتا وہ آئین کو بہت اپنا سا لگا تھا۔ آنسو خود بخود رک گئے تھے۔ کچھ دیر پہلے والی کنڈیشن اب قدرے بہتر ہو گئی تھی۔ دن کو باہر نکلنا نہیں اور رات کو لڈیاں ڈال رہی ہیں محترمہ۔ زیر لب وہ بڑبڑایا، نہیں ہم پانی پینے آئے تھے۔ آئین نے اپنی صفائی دینی چاہی۔ فارس اٹھا اور اسے بھی ہاتھ تھام کے اٹھایا۔ آئندہ رات کو روم سے باہر نہ نکلنا، سمجھی؟ جاؤ۔ اب فارس واپس اپنے پہلے والے روپ میں آ چکا تھا اور سخت لہجے میں بولا۔ آئین نے ایک نظر فارس پر ڈالے، اعصابات میں سارے ہلاتی لڑکھڑاتی ہوئی باہر کی جانب بڑھی۔ اسے یوں تکلیف سے چلتا دیکھ کر فارس کے دل کو کچھ ہوا۔ فوراً آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں اٹھایا بنا اس کی طرف دیکھے اور باہر نکل کے سیڑھیاں چڑھنے لگا، جبکہ آئین تو بس اسے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ وہ فان کا عکس ہی تو تھا، لیکن وہ فان نہیں تھا، وہ فارس تھا۔ فارس شاہ، اکڑ، مغرور، منمانی کرنے والا، حد درجے ضدی اور جنونی انسان۔ لیکن آج وہ آئین کو کیئرنگ لگا، اس کے اتنے نزدیک۔ وہ اس کے دل کی جگہ ہاتھ رکھے اس کے دل کی دھڑکن کو اپنے ساتھ دھڑکتا محسوس کر رہی تھی۔ اسے یہ سب ایک اچھوتا احساس لگ رہا تھا۔ اس کا جی چاہا فارس سے اسے یوں ہی اٹھائے رکھے ہمیشہ۔ وہ معصوم اور اس کی خواہشیں بھی معصوم۔ فارس نے اسے روم کے باہر اتارا۔ وہ جانتا تھا دعا اور وہ روم شیئر کرتی ہیں، اس لیے اس نے اندر جانا مناسب نہ سمجھا۔ جاؤ اندر، حکم صادر ہوا۔ وہ تشکر بھرے انداز میں فارس کو دیکھتی روم کے اندر داخل ہوئی۔ فارس نیچے اترا، اس کی دماغ کی رگیں تن گئی تھی۔ وہ گندا ہے، گندی باتیں کرتا ہے، اسی ایک لائن کی باز گشت اس کے کانوں میں ہو رہی تھی۔ بنا کسی کی پرواہ کیے وہ ابرار کے روم میں گیا۔ ابرار کی شو قسمت کہ اس نے دروازے کو لاک بھی نہ لگایا تھا۔ وہ شاور لے کے بعد سے باہر نکلا تھا، ساتھ میں فارس کو کوس رہا تھا کہ اچانک فارس کو روم میں آتا دیکھ کر ٹھٹھرا تھا۔ فارس نے آتے ہی اسے 2-4 مکے سیدھے منہ پر رسید کیے اور اسے لیے دوبارہ باتھ روم کی جانب بڑھا۔ چھوڑے مجھے، وہ درد سے چلایا۔ فارس نے اسے گردن سے دبوچا اور شاور کے نیچے کھڑا کیے شاور کھول دیا۔ دونوں ہی بھیگتے جا رہے تھے۔ ابرار کا تو مانو سانس اکڑنے لگا، گلے پہ دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے ہاتھ پاؤں مارے لیکن فارس کا غصہ کہ کم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ پھر ایک جھٹکے سے اسے چھوڑتا دیوار کے ساتھ لگا گیا۔ آج کے بعد میری نور کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا، تو 1 سیکنڈ بھی نہیں لگاؤں گا تمہاری جان لینے میں، اور اس بات کا مجھے قطعی افسوس نہ ہوگا۔ شیر کی طرح گھراتے وہ غصے سے شاور بند کرتے اسے دھکا دیتے باہر نکلا، جبکہ ابرار اپنا اکھڑتا سانس ہی بحال نہ کر پا رہا تھا۔ دعا اور زیان صبح نکلے تھے اور شہر اسلام آباد پہنچ گئے تھے۔ ابھی سوچ لو، فلیٹ ہے اپنا اور تم ہاسٹل رک رہی ہو۔ زیان شاہ، ہمیں اچھا لگتا ہے خود کے لیے کچھ کرنا، پلیز آپ فکر مند نہ ہوں، وہ ایک ادا سے کہتی ہمیشہ کی طرح زیان سے اپنی بات منوا لیا کرتی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو مجھے فون کرنا، اور ہاں یونی کے لیے میں خود پک بھی کروں گا اور ڈراپ بھی۔ اوکے۔ گاڑی سے دعا کا سامان نکالتے وہ اسے ہدایت کر رہا تھا اور وہ اس کی اپنے لیے فکر مندی کو انجوائے کر رہی تھی۔ ہنس کیوں رہی ہو؟ زیان نے برا منایا۔ آپ بہت وہمی ہو گئے ہو زیان شاہ۔ نزدیک آتے وہ پیار سے بولی۔ جو بھی کہہ لو، لیکن میں بار بار بول رہا ہوں اپنا خیال رکھنا، ورنہ یہاں سے اٹھا کے بھی لے جانا پڑا تو لے جاؤں گا، اور یقیناً آپ ایسا موقع نہیں آنے دیں گی اب کی بار۔ زیان مانی خیزی سے بولا تھا اور وہ تو وہ ہنس دی۔ اوکے باس۔ دعا نے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اوکے کا اشارہ دیا اور اندر کی جانب بڑھ گئی۔ آفس سے کچھ پیپرز فارمیلٹی پوری کرتا دعا کو اللہ حافظ کہتا باہر نکلا۔ گاڑی میں بیٹھتے وہ پرسوچ انداز میں سر سیٹ کے ساتھ لگا گیا۔ سب سمجھتا ہے میں یونی پڑھنے آتا ہوں، لیکن کوئی نہیں جانتا میں پڑھنے نہیں بلکہ سوچیں آگے بڑھانے کے لیے۔ فون کال نے دھیان اپنی طرف کھینچا۔ فارس، آپ خود پر قابو رکھیں، ہم نے بلایا ہے نا کبیر شاہ کو، ہم بات کرتے ہیں۔ فارس کو بے انتہا غصے میں دیکھ کر دلاور شاہ اسے پرسکون کرنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے، جبکہ وہ تو ساری رات کانٹوں پہ گزار کے آیا تھا، بلکہ صبح کا انتظار کرتا۔ زیان کے جانے کے بعد سیدھا دلاور شاہ کے پاس آیا اور انہیں ساری رات والی ساری بات بتا دی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ابرار شاہ کو قتل کر دے۔ تبھی کبیر شاہ اندر داخل ہوئے۔ جی بھائی صاحب، آپ نے بلایا؟ کبیر شاہ یہاں آئیں، بیٹھیں، آپ سے ابرار شاہ کے بارے میں بات کرنی ہے۔ بہت تحمل لیکن سخت لہجے میں کہا۔
جی بولیں۔ کبیر شاہ کو فارس کو دیکھتے کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا۔ رات کو ابرار شاہ نشے میں دست گھر میں داخل ہوئے۔ کیا یہ بات آپ جانتے ہیں؟ دلاور شاہ کے پوچھنے پر 1 منٹ کے لیے خاموشی چھا گئی۔ بھائی صاحب گستاخی معاف، جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے اس کے بعد اپنا غم ہلکا کرنے کے لیے اس نے اس غلیظ محلول کو اپنے اندر اتارا، جو بہت غلط کیا اس نے۔ لیکن وہ بھی کیا کرتا، عین موقع پر اس کی ہونے والی بیوی کو کوئی اور لے اڑے تو کیا مطلب آپ کی اس بات کا؟ فارس شاہ جو تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے خاموش سن رہا تھا، اس کی آخری بات پر برہم ہوئے۔ کوئی سے کیا مراد ہے آپ کی فارس بیٹا؟ دلاور شاہ نے روکنا چاہا۔ کوئی نہیں ہوں میں، انگلی اٹھاتے وارن کیا۔ آنکھیں الگ لال انگارہ ہو رہی تھیں۔ اس گھر، اس جائیداد، اس حویلی کا بڑا بیٹا ہوں، سمجھے آپ؟ فارس دلاور شاہ کی دھیمی آواز آئی۔ کبیر شاہ کو تو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ اور ایک بات میری کان کھول کر سن لیں، اگر اس گھر میں رہنا ہے تو اپنے بیٹے کو پٹا ڈال کر رکھیں، ورنہ آج تو لحاظ کیا ہے، دوبارہ نہیں کروں گا۔ شیر کی طرح دھاڑتا وہ بول کے بنا کچھ سنے وہاں سے جا چکا تھا۔ کبیر شاہ ابھی بھی حیرت کی مورت بنے کھڑے تھے۔ دلاور شاہ نے بھی خاموشی سے کبیر شاہ کو دیکھنے لگے۔ آپ کا بیٹا کس طرح سے بات کر کے گیا ہے، دیکھا آپ نے؟ کبیر شاہ نم لہجے میں بولے۔ کبیر وہ فارس ہے، عفان نہیں، وہ آتش فشاں ہے کہ یہی دعا کرو کہ وہ کبھی پھٹے نہ، اور اگر کسی کی بھی بہن یا بیٹی پہ کوئی میلی نظر ڈالے گا تو وہ چپ نہیں بیٹھے گا۔ دلاور شاہ نے دھیمے لیکن مضبوط لہجے میں کہا۔ پھر بھی بھائی صاحب، فارس کو یوں بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ کبیر شاہ کا موڈ سخت خراب ہوا۔ بجائے فارس پر توجہ دینے کے اگر آپ اپنے بیٹے کو سنبھال لیں تو بات یہیں ختم ہو جائے گی، ورنہ فارس وہ طوفان ہے جسے ہم تو کیا کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ دلاور شاہ انہیں کندھے پر تھپتھپی دیتے باہر نکلے تھے، لیکن انہیں وارن کرنا نہ بھولے تھے۔ آتش فشاں طوفان۔ ایک لمحہ اس کے چہرے پر ایک معنی خیز مسکان آئی تھی۔ بیٹا دھیان رکھا کرو، انٹیلیجنٹ، چوٹ لگا لی، کچھ چاہیے ہو تو مجھے بتا دیا کرو۔ ماریا شاہ نے پریشانی سے آئین کا پاؤں دیکھتے ہوئے کہا۔ امی جان ہم ٹھیک ہیں، فکر نہ کریں۔ آئین مسکرا کر بولی۔ ماں کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، کیسے فکر نہ کریں؟ اب پڑھائی بھی ہے، اب دعا بھی نہیں ہے، اب تو زیادہ فکر ہوگی۔ ان کی پریشانی سے بھری آواز آئی تھی تو پاس بیٹھے دردانہ نے منہ بنا کر پھیرا۔ چھوٹی بی بی آپ کو چھوٹے صاحب بلا رہے ہیں۔ نورا نے آ کر ماریا شاہ سے کہا تو وہ سارا صحابت میں ہلاتی انہیں اٹھی۔ روم میں داخل ہوئی تو دلاور شاہ اور الماس بیگم بھی وہیں موجود تھے۔ اللہ اللہ، آج تو عید ہو گئی۔ ماریا شاہ مسکرائیں۔ آؤ ماریا یہاں بیٹھو۔ الماس بیگم انہیں اپنے پاس بٹھانے کو بولا۔ سب ٹھیک ہے نا؟ ماریا شاہ کو کچھ گڑبڑ لگی تھی تو آج فارس شاہ کی بتائی بات کو مختصر ماریا شاہ کے گوشے گزار کیا۔ نہیں، ہمت نہیں سکتا کہ فارس کا غصہ کتنا سخت تھا، اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ وہ ہمیں یہاں تک کہہ گئے ہیں کہ ہم انہیں اس حویلی سے الگ کر دیں، جو تاحال ممکن نہیں۔ دلاور شاہ نے سوچتے ہوئے کہا۔ پھر کیا کریں؟ ماریا شاہ پریشان ہوئی۔ اس سب کا ایک حل نکالا ہے ہم نے۔ فراز شاہ نے باتوں میں حصہ لیا تو ماریا شاہ نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ آئین اب فارس کی امانت ہے، بہتر ہے اس کے حوالے کر دیں، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ فراز شاہ بہت ٹھہر ٹھہر کر بولے تو ماریا شاہ سوچ میں پڑ گئیں۔ ماریا ہم چاہتے ہیں کہ آئین کی رخصتی کر دو ہمیں، الماس بیگم نے دھیرج اور محبت سے کہا تو ماریا شاہ کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ بھابھی، آئین مجھ سے زیادہ آپ کی بیٹی ہے، آپ کا اس پر سب سے زیادہ حق ہے۔ ہاتھ تھامے ماریا شاہ نے بھی اپنی رضامندی دے دی تو دلاور شاہ شکر کا کلمہ پڑھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے بات زیادہ بگڑے اور کچھ بھی کسی کے ساتھ برا ہو یا کوئی کسی کو نقصان پہنچائے۔ فارس کے غصے کو کنٹرول کرنا ان کے بس میں نہ تھا، وہ شروع سے ہی ایسا تھا، انتہا پسند۔ یہ فیصلہ انہوں نے فارس کی بھلائی کے لیے کیا تھا، اور پھر انہوں نے مل کر یہ طے کیا کہ اسی جمعے کو ضیان اور دعا کے آ جانے پر گھر میں ہی سادگی سے رخصتی بھی کر دیں گے۔ عفان کے جانے کے بعد کسی کا بھی دل نہیں تھا کہ دھوم دھام سے شادی کریں۔ ہاں، ایک سنت ہے نکاح کے بعد رخصتی کی، وہ اب ادا کرنی تھی، اپنے بچوں کے بہترین مستقبل کے لیے۔ جاری ہے۔